देव हैकल मुसाफिर बरदार तैयारा आसमान की बुलंदियों पर परवाज करता हुआ यूरोप के मुल्क कांडा के दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। तैयारे में तकरीबन 350 के करीब मुसाफिर थे, लेकिन तैयारे में मुकम्मल खामोशी तारी थी। हर मुसाफिर अपनी अपनी सीट पर बैठा किसी अखबार या रसाले के मुताला में मसरूफ था, जबकि एक सीट पर जूलिया बैठी हुई थी। जूलिया के साथ वाली सीट पर एक उधेड़ उम्र इक्रीमियन बैठा हुआ था। वो रिसाला पढ़ने में मसरूफ था, जबकि जूलिया आंखें बंद किए सीट से सिर टिकाए खामोश बैठी हुई थी। ये तैयारा यूरोप के एक मुल्क से रवाना हुआ था और इसकी मंजिल कांडा का दारुल हुकूमत, जिसे मिडवेस्ट कहा जाता था। ये परवाज 12 घंटों पर मुहित थी और अब इस तैयारे को परवाज किए 11 घंटे गुजर चुके थे। जूलिया तैयारे में अकेली थी, इसका और कोई साथी तैयारे में मौजूद नहीं था। जूलिया की ज़हनी हालत गुज़श्ता कई रोज से बेहद खराब रही थी। कभी तो उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगता था क्योंकि वो इमरान की वजह से जज्बाती हो जाती, और कभी उसे महसूस होने लगता था कि इमरान के बगैर वो एक लम्हा भी मजीद ना गुजार सकेगी। कई बार उसने सोचा कि वो खुदकुशी कर ले, लेकिन फिर वो इस इरादे से इसलिए बाज रही थी कि वो बहरहाल हराम मौत नहीं मरना चाहती थी। आखिर सोच सोच कर उसने ये फैसला किया कि वो कुछ रोज के लिए इस माहौल से बाहर चली जाए और फिर अच्छी तरह सोच समझ कर कोई हतमी फैसला करे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसने चीफ को फोन करके उससे कांडा जाने के लिए 1 माह की छुट्टी तलब की। उसने चीफ को बताया कि वो इस माहौल से बाहर जाकर अपने तौर पर अपने बारे में तफसीली तज्जिया करके कोई हतमी फैसला करना चाहती है। तो चीफ ने ना सिर्फ उसे छुट्टी दे दी, बल्कि उसके आने जाने के तमाम अखराजात भी खुद अदा करने का कह दिया। और फिर जूलिया की दरखास्त पर कि इमरान समेत किसी को ना बताया जाए कि वो कहाँ जा रही है, चीफ ने उसकी ये दरखास्त भी मान ली थी। और फिर जूलिया खामोशी से तैयारे में सीट बुक कराकर पाक एशिया से रवाना हो गई थी। और फिर रास्ते में 2 तैयारे तब्दील करके वो अब इस तैयारे में मौजूद थी। इस सारे रास्ते में वो इस बात पर गौर करती आई थी कि उसे क्या फैसला करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन इसका जहन किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच पा रहा था। फिर आखिरकार सोचो विचार के बाद उसने ये फैसला किया कि फिलहाल मिडवेज में जाकर खूब तफरीह करेगी, नाइट क्लबों और जुए खानों में जाएगी, खूब घूमे फिरेगी, और फिर जब उसका जी चाहेगा वैसा ही फैसला करके वो चीफ को यहीं से फोन पर इतला दे देगी। चुनाचे ये फैसला करते ही उसके ज़हन से बोझ सा हट सा गया। चुनाचे उसने आंखें खोली और सीधी होकर बैठ गई। फिर उसने सामने पड़े हुए रिसालों में से एक रिसाला उठा और उसे खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर 1 घंटे बाद तैयारा मिडवेज के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। जूलिया, जिसके पास सेहत के कागजात थे, तमाम कार्रवाई से फारिग होकर एयरपोर्ट से बाहर आ गई। बाहर आकर वो इधर उधर देख रही थी कि अचानक एक तरफ मौजूद एक लंबे कद का आदमी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। तो जूलिया चौंक कर उसे देखने लगी। आप मिस जूलिया नफ्टर वाटर हैं? उस आदमी ने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मगर आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा नाम जोसेफ है मिस, मैं यहाँ पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का फॉरेन एजेंट हूँ। चीफ ने मुझे हुक्म दिया था कि आपके यहाँ रिहाइश के उम्दा इंतजाम किए जाएं, चुनाचे मैंने यहाँ के शानदार होटल हाई डे में आपके लिए कमरा बुक करा दिया है, और अगर आप होटल की बजाय किसी प्राइवेट रिहाइशगाह पर रहना चाहें तो मैं उसका इंतजाम भी कर सकता हूँ। जोसेफ ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। तो जूलिया ने एक तवील सांस लिया। मैं तो यहाँ जाती हैसियत से तफरीह करने आई हूँ मिस्टर जोसेफ। चीफ तो बहरहाल चीफ है, लेकिन आपका शुक्रिया, आपने अब मेरे मामलात में मुदाखलत नहीं करनी। जूलिया ने कहा। ठीक है मिस, जो आपका हुक्म हो। मुझे यही कहा गया है मैं आपके अहकामात की मुकम्मल तामील करूं। वैसे ये कमरा आप इस्तेमाल कर सकती हैं, मैं आपको होटल में छोड़कर चला जाऊंगा और फिर आपके मामलात में कोई मुदाखलत ना होगी, जोसेफ ने कहा। ठीक है चलो, जूलिया ने कहा। और थोड़ी देर बाद वो जोसेफ की कार में सवार आगे बढ़ी चली जा रही थी, लेकिन अब उसके जहन में मुसलसल खुदबुद सी हो रही थी कि जो चीफ अपने मातहतों का इस हद तक ख्याल रखता हो उसे वो कैसे छोड़ सकती है। लेकिन फिर उसे इमरान का ख्याल आ जाता, जो उसके जज्बात को मुसलसल रौंदने का आदी बन गया था। तो वो बेख्तियार होंठ भींच लेती। उस वक्त उसका दिल चाहता था कि वो सब कुछ छोड़ दे हमेशा हमेशा के लिए। और फिर कार एक मल्टी स्टोरी शानदार होटल के कंपाउंड में मुड़ी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ी। ये वाकई इंतहाई शानदार होटल था। जोसेफ ने कार मेन गेट पर ले जाकर रोकी और जेब से एक लिफाफा निकालकर उसने जूलिया को दे दी। मिस, इसके अंदर सिटी बैंक का स्पेशल कार्ड है, जितनी रकम आपको जब चाहिए हो आप बैंक के आउटलाइन से हासिल कर सकती हैं, जोसेफ ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओ अच्छा, शुक्रिया, गुड बाय, जूलिया ने लिफाफा लेकर उसे पर्स में डालते हुए कहा। और फिर कार से उतरकर वो मेन गेट की तरफ बढ़ती चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजे हुए कमरे में मौजूद थी। उसने रूम सर्विस को फोन करके हार्ड कॉफी तलब कर ली थी
پھر تھوڑی دیر بعد اسے ہارڈ کافی سرو کر دی گئی تو جولیا نے کافی کی پیالی تیار کی اور آرام سے کرسی پر نیم دراز ہو کر کافی سپ کرنا شروع کر دی، لیکن اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ یقیناً چیف کا فون ہوگا، جوزف نے اسے یہاں کے بارے میں رپورٹ دی ہوگی، جولیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ مس جولیانا، میں لورین بول رہی ہوں، انٹرنیشنل ٹورسٹ ویلفیئر آرگنائزیشن سے میرا تعلق ہے، میرا کاؤنٹر یہاں ہوٹل میں ہے۔ یہ بات ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم ٹورسٹ کو ہر قسم کی سہولیات وہاں پہنچائیں، ان کی تمام تکالیف اور پریشانیاں دور کریں۔ آپ کے کاغذات کی تفصیل میرے پاس پہنچ چکی ہے، میرا نمبر نوٹ کر لیں۔ کسی لمحے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ بغیر تکلیف اس نمبر پر فون کریں تو آپ کی ہر طرح سے مدد کی جائے گی۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی اور آخر میں فون نمبر بتا دیا گیا۔ آپ کا بے حد شکریہ مس لورین، مجھے یقین ہے کہ مجھے کسی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس میں آپ کو تکلیف دی جائے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فادر کرے ایسا ہی ہو، وش یو گڈ لک، دوسری طرف سے کہا گیا اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ میں چھوٹی سی بچی ہوں جس کا میلے میں گم ہونے کا خطرہ ہو، اس لیے ہر طرف سے میری نگہداشت کی جا رہی ہے، جولیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کافی پی کر وہ اٹھی۔ اس نے غسل کیا اور لباس تبدیل کر کے پرس اٹھائے کمرے سے باہر آ گئی۔ یہاں کا سب سے معروف کلب کون سا ہے؟ جولیا نے کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ کن معنوں میں معروف مس؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جہاں میں نہ صرف تفریح کر سکوں بلکہ وہاں کا ماحول بھی اچھا ہو، جولیا نے کہا۔ بارسن نائٹ کلب آپ کے لیے بہترین رہے گا، لڑکی نے کہا تو جولیا سر ہلاتی ہوئی مڑی اور پھر ہوٹل سے باہر آ کر اس نے ایک ٹیکسی ہائر کی اور اسے بارسن کلب چلنے کا کہہ کر وہ عقبی نشست پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بارسن کلب پہنچ گئی۔ کلب واقعی بے حد شاندار تھا، وہاں کا ماحول بھی شریفانہ تھا، گو وہاں کئی نوجوانوں نے جولیا کو اپنے ساتھ ڈانس کی دعوت دی، لیکن جولیا نے ہر بار سوری کہہ دیا اور وہ ایک سائڈ ٹیبل پر موجود اکیلے بیٹھ گئی۔ یہاں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کئی نوجوانوں نے کہا، لیکن جولیا نے کسی کو بھی ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہ دی۔ ویٹرس نے بغیر آرڈر کے اس کے سامنے شیمپین کا بھرا ہوا جام لا کر رکھ دیا۔ مس، یہ کلب کی طرف سے ہے، ویٹرس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری، مجھے ڈاکٹر نے شراب پینے سے منع کیا ہوا ہے، آپ میرے لیے ایپل جوس لے آئیں، جولیا نے کہا تو ویٹرس نے جولیا کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے اس کی حالت پر انتہائی رحم آ رہا ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ میں تو اس معاشرے میں اجنبی بن چکی ہوں، جولیا نے دل ہی دل میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد ایپل جوس کا گلاس لا کر اس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ میں تو یہاں تفریح کر ہی نہیں سکتی، میرا انداز بالکل بدل چکا ہے، جولیا نے جوس سپ کرتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا، اور جوس پی کر وہ اٹھی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس ہوٹل میں اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ واقعی انتہائی بوریت محسوس کر رہی تھی، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس پوری دنیا میں نہ صرف اکیلی ہو بلکہ وہ سارے اس ماحول کے لیے بھی مکمل طور پر اجنبی ہو۔ اس کا تو خیال تھا کہ وہ اکیلی خوب گھومے پھرے گی، سیر و تفریح کرے گی، لیکن یہاں پہنچنے کے چند گھنٹوں بعد ہی اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اس کا ذہن، اس کا دل، اس کے خیالات سب مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ بیڈ پر لیٹی یہی بات سوچ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو وہ بیڈ سے اٹھی اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ مس جولیا، میں کاؤنٹر سے بول رہی ہوں، ڈسٹرب کرنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں، یہاں ایک صاحب گاسکر موجود ہیں اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے انتہائی مترنم لہجے میں کہا گیا۔ گاسکر وہ کون ہے؟ سوری، میں تو کسی گاسکر کو نہیں جانتی، جولیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ گاسکر نہ جانے کون ہے، جولیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس بار لیٹنے کی بجائے کرسی پر ہی وہ نیم دراز ہو گئی۔ وہ اب پوری طرح بور ہو چکی تھی۔ مجھے واپس جانا ہوگا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، یہاں کیا سوائے پاکیشے کہ اب میں کہیں بھی نہیں رہ سکتی، چاہے میں سیکرٹ سروس کو چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، بہرحال اب مجھے رہنا وہیں ہوگا، جولیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ کون ہے یہ گاسکر؟ جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے تیز اور غصیلے لہجے میں کہا۔ میں گاسکر بول رہا ہوں مس جولیانا، آپ نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے پبلک فون بوتھ سے کال کرنا پڑی۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک پیغام ہے، مسٹر مارگن کی طرف سے، ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ مارگن وہ کون ہے؟ آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے مسٹر گاسکر، نہ تو میں آپ کو جانتی ہوں نہ ہی کسی مارگن کو جانتی ہوں، آپ پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں، جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جولیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ایک بار تو اسے خیال آیا تھا کہ وہ مس لورین کو
فون کر کے بتا دے کہ اسے غلط طور پر تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور کرسی سے اٹھ کر وہ بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن ابھی وہ بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ اچانک اس کی ناک سے نامانوس سی بو ٹکرائی اور وہ چونک کر اٹھی تھی کہ یکلخت اس کا ذہن تاریک ہوتا چلا گیا، اور پھر جب اس کے ذہن میں روشنی ہوئی تو اس نے اپنے طور پر بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے دونوں ہاتھ کرسی کے بازوں پر رکھ کر انہی رسی سے باندھا گیا تھا، اور اسی طرح اس کے دونوں پیروں کو بھی کرسی کے پایوں کے ساتھ رسی سے باندھا گیا تھا، جبکہ سامنے کرسی پر ایک بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بڑا اور سوجا ہوا لگ رہا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ عادی شراب نوش ہو۔ کرسی کے ساتھ ایک دیو ہیکل آدمی کھڑا تھا، اس کے کاندھے سے مشین گن لٹکی ہوئی تھی۔ تمہیں ہوش آ گیا مس جولیانا؟ کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی بھاری لہجے میں کہا، اس کا لہجہ بھی سپاٹ تھا۔ اوہ کیا مطلب؟ کون ہو تم اور میں کہاں ہوں؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام مارگن ہے اور میرا ماتحت گاسکر، ہمارا تعلق کانڈا سیکرٹ سروس سے ہے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے تعلق رکھنے والی مس جولیا آفٹر واٹر بطور سیاح یہاں آئی ہے، تو میں نے گاسکر کو تمہارے پاس بھیجا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ تمہاری یہاں آمد کی اصل وجہ کیا ہے، لیکن تم نے گاسکر سے ملنے سے ہی انکار کر دیا، جس پر ہمیں کارروائی کر کے مجبوراً تمہیں یہاں لانا پڑا۔ مارگن نے اسی طرح سپاٹ اور سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارے پاس تمہاری تصویر موجود ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ تم پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والی فری لانسر ایجنٹ عمران کی دوست ہو، اور عمران گو خود فری لانسر ہے، لیکن اس نے تمہیں غیر ملکی ہونے کے باوجود پاک ایشیا سیکرٹ سروس میں شامل کرا دیا ہے، اور تم پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ہر اس مشن میں جسے عمران لیڈ کرتا ہے لازماً شامل رہتی ہو۔ تم جیسے ہی مڈ ویز کے ایئرپورٹ پر اتری، ہمارے آدمیوں نے تمہیں پہچان لیا اور اس کے بعد تم سے رابطہ کرنے اور وضاحت طلب کرنے کے لیے گاسکر کو حکم دیا گیا، لیکن تمہارے انکار کی وجہ سے اب تم یہاں موجود ہو۔ مارگن نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اگر کوئی مشن ہوتا تو لامحالہ پوری ٹیم آتی، میں اکیلی تو مشن مکمل کرنے نہیں آ سکتی، میں واقعی وہاں یکسانیت سے اکتا کر صرف تفریح کرنے یہاں آئی ہوں، جولیا نے کہا۔ مس جولیا، آپ بے حد منجھی ہوئی اور تربیت یافتہ ایجنٹ ہیں، اور آپ کی جو ہسٹری ہمیں معلوم ہے اس کے مطابق آپ اگر یکسانیت سے اکتا کر تفریح کرنے جاتی تو لازماً آپ اپنے سابقہ وطن سوئٹزرلینڈ کا رخ کرتی۔ آپ کے کانڈا آنے کی کوئی معقول وجہ سامنے نہیں آئی، اس لیے آپ جو سچ ہے وہ بتا دیں، ورنہ آپ خود جانتی ہیں کہ جو کچھ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ بہرحال معلوم کر ہی لیتے ہیں۔ مارگن کا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو پھر تم واقعی احمق ہو۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی خدشہ تھا یا کوئی خطرہ تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ میری نگرانی کراتے، تو تمہیں خود بخود سب کچھ معلوم ہو جاتا۔ میرا کیا خیال ہے، اگر اس میں کسی مشن پر آئی ہوں تو اتنے احمقانہ انداز میں تمہارے ہاتھ آ جاتی، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ گاسکر، اس کی ایک آنکھ نکال دو، اب یہ مجبوری ہے۔ مارگن نے اسی طرح سرد لہجے میں پاس کھڑے ہو کر گاسکر سے کہا۔ یس سر، گاسکر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے خنجر نکالا اور جولیا کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک کی بجائے دو آنکھیں نکال دو، لیکن سوائے اس کے کہ میں ہمیشہ کے لیے اندھی ہو جاؤں گی اور تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ واقعی میری حماقت تھی کہ میں ایسے ہی منہ اٹھائے عام فرد کی طرح تفریح کرنے یہاں آ گئی، یہ صرف اس لیے کہ کانڈا بچپن سے مجھے پسند تھا، اور جب میں سوئٹزرلینڈ میں رہتی تھی تو ہر سال کانڈا یہاں سیاحت کے لیے آتی تھی، جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، جبکہ گاسکر اس دوران خنجر ہاتھ میں لیے اس کے قریب آ کر رک گیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے جولیا کا سر پکڑ لیا، اس کے دوسرے ہاتھ میں خنجر تھا، لیکن جولیا نے صرف ہونٹ بھینچ لیے، اس کے چہرے پر خوف کا کوئی تاثر موجود نہ تھا۔ مس جولیا، آخری بار کہہ رہا ہوں، جو سچ ہے وہ بتا دو، مارگن نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔